दीप जिसका महल्लात में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेदूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब ना चलेगा हम पे तुम्हारा फसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुर्रम शहजाद मल्ली और खुर्रम शहजाद बट आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर इंसान, हर मेहनत कश, हर मजदूर, हर छोटा तनख्वाहदार मौजूदा हालात में इंतहाई कसम पुसरी की ज़िंदगी गुजार रहा है। लोगों को अपने बच्चों की ग़ज़ा के लिए लाले पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हुक्मरानों की अय्याशियाँ, बैरून ममालिक के दौरे, नित नए रोज़ अखराजात रुकने का नाम नहीं ले रहे। रोज़ गरीब आवाम के लिए एक नई तसल्ली पेश की जाती है, एक नई उम्मीद दी जाती है, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं। तो मौजूदा हालात में एक गरीब आदमी किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है, जो मिनिमम सैलरी है या जिसे एक प्राइवेट अदारा मैक्सिमम सैलरी कह रहा है, बेसिक सैलरी जो है उसमें एक बंदे का बजट बन रहा है, क्या वो उसमें गुजारा कर सकता है? इन चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद बट साहब। जी बट साहब, आपका ताल्लुक मेहनत कशों से डायरेक्टली है, वो डायरेक्टली आपके पास वर्किंग कर रहे हैं, आपको उनकी सैलरी के बारे में तो बखूबी इल्म है, लेकिन आप यकीनन उनके हालात के बारे में भी ज़रूर शनासाई रखते होंगे, आशना होंगे कि वो अपने घरों में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो रोज़ अपनी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करते होंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें एक गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा है? जनाब, मैं भी प्राइवेट शोबा में एक मजदूर ही हूँ, तो जाहिर है मैं भी खुद इस चीज़ को बेहतर समझता हूँ कि आजकल के दौर में सफ़ेद पोश शख्स के लिए घर के हालात चलाना किसी जिहाद से कम नहीं है। बहरहाल, एक चीज़ जो मैं वाज़ेह करना चाहूँगा दोस्तों पर, वो ये कि इस महंगाई ने दो कौमी नज़रिया की वजाहत करके रख दी। अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि एक वो कौम है जिसको अपनी कम तनख्वाह के अंदर भी पेट्रोल ख़रीद कर डलवाना पड़ेगा, और दूसरी कौम वो है कि पेट्रोल की कीमत जितनी मर्जी बढ़ा दें, उन्हें पेट्रोल मुफ्त में ही मिलेगा। अवाम अब शायद इस नुक्ता पर सोच रही है कि दूसरों को मिलने वाली मराद की कीमत हम क्यों दें, और शायद अवाम ये बात सोचने में हक बजानिब है कि मजदूर आदमी अफसर को दी जाने वाली मराद की कीमत क्यों अदा करे। हालांकि दुनिया में ऐसा निज़ाम कहीं नहीं आपको नजर आएगा, हमेशा मजदूर को मराद दी जाती हैं, उसको फैसिलिटेट किया जाता है, जबकि यहाँ पर जितनी फैसिलिटीज हैं वो सारी उन लोगों के लिए हैं जो उन्हें खरीद सकते हैं, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बहरहाल, हमारे माशरे का बाबा आदम निराला है। बढ़ती हुई महंगाई का सबसे ज़्यादा शिकार तो आम आदमी होता है, और ये वो डायलॉग है जो अपोजिशन में हर शख्स बोलता है, मगर जब हुकूमत में आता है तो बिल्कुल भूल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कुछ दिन पहले महंगाई मार्च किया जा रहा था, जब पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी, अब पेट्रोल की कीमत 210 रुपये है, तो कोई एहतजाज नहीं हो रहा, और एहतजाज करने वाले वही लोग थे जो अब हुकूमत में। अच्छा बट साहब, मुझे जहन में ये बात आती है, क्या इन लोगों के ज़मीर मलामत नहीं करते, या किस तरह आईने को किस तरह फेस करते होंगे, या अपना चेहरा कैसे देखते होंगे कि हम वो लोग हैं जो आज से 1 माह 2 माह पहले महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे, हमें 150 रुपया लीटर जो तेल है वो बहुत महंगा लग रहा था, आज 210 रुपये हमने खुद कर दिया। तो क्या ये इनके अंदर से वो जो ज़मीर मलामत करता है जो हर इंसान के अंदर पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता? क्या मसला है इनके साथ? ज़मीर तो सर किसी बंदे का इनफरादी मामला है ना। अब आप ये देखें कि ये उन लोगों का भी सामना कर लेते हैं जिनके सामने ये सारे खिताबात उन्होंने किए होते हैं। इससे क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है? जो इतने लोगों में शर्मिंदा नहीं हो सका, वो शख्स अकेले में क्या शर्मिंदा होगा। और ये जो बात की जाती है, हर हुकूमत यही स्टेटमेंट देती है जी हमारा टैक्स नेट जो है वो बहुत छोटा है,
تو جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنی بات ہم کر لیتے ہیں، آپ ایک ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں، اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، بچے کے لیے دودھ کا ڈبہ خریدتے ہیں، اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں، اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، بیلنس کرواتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی پروڈکٹ ہے، کون سی ایسی سہولت ہے جس کو ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے لیکن وہ اس کا ٹیکس نہیں دیتا؟ تو پھر یہ ایک بیکار سی اسٹیٹمنٹ کس لیے جی ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن کم ہے؟ حضور وہ خیر وہ زیادہ باریکیوں میں جائیں گے تو بات الجھ جائے گی۔ ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، ایک انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں حکومت ان سے کمائیاں کرتی ہے، جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ بہت کم لوگ، ایک علیحدہ بحث ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس کلیکشن کا فائدہ ہو کسے رہا ہے۔ ٹیکس تو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ مفاد عامہ میں استعمال کیا جائے، جبکہ یہاں پر مفاد عامہ کے نام پر گنتی کے چند ادارے ہیں اور گنتی کے چند لوگ ہیں جن کو نوازا جاتا ہے۔ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے نچوڑا جاتا ہے، جبکہ ٹیکس کی مراد جو ہیں وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جنہوں نے خود کبھی ٹیکس نہیں دیا۔ اچھا بٹ صاحب، جب ایک سرکاری ملازم اپنی سروسز دے رہا ہے، اپنا ٹائم دے رہا ہے، اس کے عوض وہ پے وصول کر رہا ہے، اس کو اس کے ٹائم کے پیسے دیے جا رہے ہیں، ان پیسوں کے ساتھ اس کو بجلی کے یونٹ فری دینا، اس کو پیٹرول فری دینا، اس کو ایئر ٹکٹ فری دینا، اس کو علاج کی سہولیات فری دینا، تو کیا یہاں پہ بھی ہم دو قومی نظریہ پیش نہیں کر رہے کہ جو سرکاری ملازم ہو گیا اس کی ایک عالی شان ہے، ایک اور مرتبہ ہے، اور جو ایک عام آدمی ہے جو مزدور ہے وہ صرف نچوڑنے کے لیے، پیسنے کے لیے رکھا گیا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ جی بالکل یہ ایسا ہی ہے۔ میں یہ واقع ہی یہاں پر آپ کو دو قومی نظریہ نظر آئے گا۔ اصل میں یہ نظام بالکل کلونیل نظام سے ملتا جلتا ہے، یعنی کہ جو انگریز نے نظام بر صغیر کے لیے بنایا تھا، ہم ابھی تک اسی نظام کو لے کر چل رہے ہیں اور اس نظام کو کبھی بھی بدلا نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کی سب سے زیادہ سہولت اور اس نظام کی سب سے زیادہ ضرورت تمام حکمرانوں کو ہے۔ سر وہ نظام تو بنایا تھا کہ اپنی قوم سے غداری کرنے کے لیے، کہ یہاں کے لوگوں کو یہاں کے لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کو لالچیں دی گئی، ان کو سہولیات دی گئیں، اس کو پرکشش بنایا گیا کہ آپ اس طرف آئیں، آپ کو یہ مراد دیں گے، اس کے بدلے میں آپ نے فقط اپنی قوم سے غداری کرنی ہے۔ تو کیا یہ بھی لوگ ہمارے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ ہر ادارے میں ہر جماعت نے اپنے اپنے لوگ پلانٹ کیے ہوئے ہیں، مشکل وقت میں ان سے اپنی اپنی مرضی کا کام نکلوایا جاتا ہے۔ تو یہ وہی ہے، اگر یہ نظام بدل گیا تو پھر ان لوگوں کو مدد کون فراہم کرے گا؟ مشکل وقت میں کون کام آئے گا ان کے؟ اگر سارے فیصلے میرٹ پر ہونا شروع ہو گئے تو کیا جو آج ہیں یا جو کل تھے برسر اقتدار، کیا وہ سارے ان سیٹوں پر رہ سکیں گے زندگی میں کبھی؟ ایسا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ تمام لوگ جو اس وقت حکمران ہیں یا جو پہلے حکمران رہ چکے ہیں، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یہ اس نظام کو بدلنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں پیٹرول 60 روپے بڑھا، ایک جج کی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے بڑھ گئی، اسی طرح دیگر افسران جو ہیں کسی کی لاکھ بڑھ گئی، کسی کی 50,000 بڑھ گئی، اور ایک غریب آدمی کی سیلری آپ اس کے منہ پہ تماچا مار رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں آپ کو مہینے کا 2,000 روپیہ دیا جائے گا۔ یہ مذاق نہیں ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں غریب آدمی کے ساتھ؟ شاید اس سے بھی زیادہ سنگین مذاق کیا گیا ہے غریب آدمی کے ساتھ۔ بجٹ میں یہ کیا جاتا ہے کہ ہر سرکاری ملازم کے لیے تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے اور ریٹائرڈ کے لیے پینشن میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب میرا بنیادی سوال صرف یہ ہے کہ اگر میں سرکاری ملازم نہیں ہوں تو میری تنخواہ کیسے بڑھے گی؟ یہ آپ کا جرم ہے، آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو پیسا جائے گا، آپ کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ سرکاری ملازم آپ ریٹائرڈ ہو جائیں، آپ کو پینشن ملے گی، تا حیات ملے گی، اس کے بعد اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر آپ کی بیوہ کو ملتی رہے گی جب تک وہ زندہ ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک مزدور جو تعمیر کے دوران چھت سے گر کے مر گیا ہے، اس کی بیوہ کے لیے کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ بالکل نہیں ہے۔ سرکاری ملازم ہی اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا میں نے کبھی انکار کیا ہے کہ میں سرکاری ملازم بھرتی نہیں ہونا چاہتا؟ کوئی ایسا نظام ہے کہ جس سے تمام پاکستانی ایک دفعہ تو کم از کم سرکاری ملازم بھرتی ہوں تاکہ ان کے مرنے کی صورت میں یا ان کی ریٹائرمنٹ کی صورت میں ان کا اور ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ رہ سکے؟ یہ روٹیوں کی فکر صرف سرکاری ملازمین اور ان کے بچوں کے لیے ہی کیوں ہے؟ آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پینشنیں، یہ دیگر مراد، یہ ٹوٹلی بند ہونی چاہیے؟ اگر آپ نے دینی ہے،
آپ کی ریاست اس قابل ہے کہ وہ مراد دے سکے تو ٹوٹلی سب پوری جو اس کے رایا ہے سب کے لیے وہ ایک ہی رول ہو. 60+ اگر کوئی چلا جاتا ہے, چاہے وہ ایک مزدور تھا, چاہے وہ ایک ملازم تھا, کچھ بھی تھا, اس کے لیے وہ مراد ہونی چاہیے. اگر کوئی انڈر ایج ہے تو چاہے وہ کسی جج کا بچہ ہے, چاہے وہ کسی پولیس والے کا بچہ ہے, فوجی کا بچہ ہے, یا ایک عام مزدور کا بچہ ہے, اس کو وہ سبھی حقوق ایک جیسے ملنے چاہیے جو دوسرے کو ملتے ہیں. اگر یہ چیزیں اس طرح بالکل ٹھیک ہو جائیں تو پھر ایک بالکل فلاحی ریاست بن جائے گی. تو پھر وہ دو قومی نظریہ کہاں جائے گا؟ اگر اشرافیہ اور عوام بالکل ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تو سر پھر یہ پاکستان بنانے کا تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا. پاکستان بنانے کا تو مقصد جو اب لگ رہا ہے وہ یہی تھا کہ اشرافیہ کو اوپر رکھا جائے گا, عوام کو ہندوؤں کے چنگل سے نکال کے ان مسلمانوں کے چنگل میں دے دیں. لیکن عوام اسی حال میں رہے گی جس حال میں وہ انگریز کے دور میں تھی. صرف یہاں پر انگریز سے مسلمان حکومت میں آئے ہیں, باقی عوام کا حال تو وہی ہے. عوام کا استحصال تو اسی انداز میں جاری ہے, وہی قانون ہے, وہی شرائط ہیں, وہی ضوابط ہیں, ان میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں. پر سب یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے. یہ آپ کو نیشنل ٹی وی پہ نظر نہیں آئے گی, یہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی نظر نہیں آئے گی. اس چیز کو ٹچ نہیں کریں گے کہ یہ پینشن سسٹم ختم ہونا چاہیے, یہ مراد کا نظام ختم ہونا چاہیے. شاید کوئی اکا دکا باغی قسم کا صحافی یہ بات کر دیتا ہو, لیکن اس کو بھی کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے, اس کی بات بھی آگے پہنچائی نہیں جاتی. سو یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے. تو اب عام آدمی یہ سب کچھ جب دیکھتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ میں اب کروں کیا, یہاں سے چلا جاؤں یا خودکشی کر لوں. اگر کسی کی فیملی ہے 7 8 9 10 بندے ہیں تو کیا وہ اجتماعی خودکشی کر لیں؟ ان کے پاس حل کیا بچتا ہے؟ وہ کیا کریں؟ کس طرح ان کی زندگی میں سکھ آ سکتا ہے؟ ایک ہی اس کا حل ہے سر, اور بڑا آسان سا حل ہے کہ کسی نہ کسی طرح سرکاری ملازم بھرتی ہو جائے, بس اس کے بعد سکھ ہی سکھ. سرکاری ملازمت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے علم میں بخوبی ہوگا اس کے لیے کتنی رشوت چاہیے, اور صرف رشوت نہیں چاہیے, اس کے ساتھ اچھی خاصی سفارش بھی چاہیے, اور پھر لائن میں لگ جائیں. یہ نہیں کہ آپ کے پاس سفارش ہے اور رشوت کے پیسے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی فوراً لگ جائیں گے, پھر لائن میں لگ جائیں گے. تو جو لوگ یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں وہ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں, آپ بھی اس لائن میں لگ جائیں. تو اس طرح تو یہاں پہ سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. محترم یہی تو ایک پروسیس ہے, یہی تو ایک طریقہ کار ہے. اگر اسی طرح سرکاری نوکریاں آسانی سے بانٹتے جائیں تو لوگوں میں سرکاری نوکری کی قدر ختم ہو جائے گی. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو صرف 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پہ رہا ایک انٹیلیجنس ایجنسی میں. 3 سال کے بعد وہ کسی اور جاب میں چلا گیا. یعنی کہ ان کے حساس ادارے کو اس بات کی بالکل فکر نہیں ہے کہ یہ شخص 3 سال ایک حساس ادارے میں کام کر کے گیا ہے اور 3 سال کے بعد یہ کوئی اور نوکری کر رہی ہے, ہمارے جو راز ہیں انہیں باہر افشا کرے گا. تو مفادات کا ٹکراؤ ہوگا, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں سر. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کسی سرکاری محکمے کی شکایت دوسرے سرکاری محکمے میں نہیں کر سکتے. اندرون محکمہ انکوائری ہو سر وہ ہو. اسی طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپلیکیشن دے دی ہے پھر وہ متعلقہ محکمہ اکٹھا ہو کے آپ کے خلاف ہو جائے گا کہ وہ پیٹی بھائی کے خلاف درخواست آ گئی ہے, اگر آج اسے سزا ہو گئی تو یہ رواج پڑ جائے گا, کل کو ہمارا بھی احتساب ہوگا. لہذا کوشش یہی ہے کہ سائل کو اس قدر ذلیل کیا جائے کہ وہ دوبارہ کسی بھی ادارے کے خلاف درخواست دینے کا نہیں سوچے. سر عام آدمی کرے کیا؟ اس کے پاس آپشن کیا بچتی ہے پھر؟ سر عام آدمی رہے, اس نے کیا کرنا ہے؟ اسی طرح نسل در نسل مرتا رہے گا, سسکتا رہے گا, بلکتا رہے گا, اور ہماری طرح شور کر کے دنیا سے چلا جائے گا. اس کا حاصل وصول کچھ نہیں, کوئی حال نہیں. یہ جتنی گولیاں چلتی ہیں, یہ جتنے بم دھماکے ہوتے ہیں, ان میں آپ نے کبھی خواص کو مرتے دیکھا؟ سر ان کے لیے تو روٹ لگتے ہیں نا, پروٹوکول. اگر خواص مرے بھی, دہشت گردی کا شکار تو خیر ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بھی ہوئے ہیں اور ان میں وہ شہادت بھی ان کو. بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بتائیے دونوں کی شرح کیا ہے. کتنے لوگ ہیں خواص میں ایسے, کتنے لوگ ہیں جو بالکل عام آدمی کی زندگی جیے ہیں اور عام آدمی کی موت ہی مرے ہیں. تو خواص نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے, عوام تو صرف میں اور آپ ہیں. ہمیں تو اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اپنے ایم این اے سے, اپنے ایم پی اے سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کو ہمارے لیے کتنا بجٹ ملا ہے, ترقیاتی منصوبے ملے ہیں, ان کے پیسے کہاں ہیں, وہ کہاں خرچ ہوئے. سر کوئی ایسی جرت کر کے تو دیکھے, نشان عبرت بنا دیا جائے گا. کیوں
اتنے جھوٹے پرچے ہوں گے کہ وہ ان کو بے گناہ خود کو ثابت کرتے کرتے عمر گزر جائے گی، اس کی نسلوں پہ دبا لگ جائے گا ان گناہوں کا جو اس نے کیے ہی نہیں ہوں گے. یہ نظام ہے یہاں پہ. اب اس نظام کو اگر آپ یہ چاہیں کہ یہی لوگ بدلیں گے تو سر یہ تو پھر وہ دیوانے کا خواب ہوا. لیکن سر شروعات کہیں سے تو ہوگی. کیا عمران خان اس طرف جا رہا ہے؟ وہ سر عمران خان کو آسمان سے اترا تو نہیں نا سر، اسی نظام کا حصہ ہے، اسی نظام سے ہی اوپر آیا ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی عمران کے جلسے اب تو فوج سپانسر نہیں کر رہی، اب بھی اس کے جلسے اتنے ہی بڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے. مگر آپ بتائیں کیا عمران اس بات سے انکار کرے گا کہ اسے کبھی فوج نے سپانسر نہیں کیا؟ سر اس کے شواہد موجود ہیں، کیا اس پہ تو انکار والی بات نہیں. حضور یہ کون سبھی سی پارٹی ہے جس کو نہیں کیا؟ سر یہ سبھی ایک ہی نظام کے حصے ہیں. اب عمران خان جیسا بندہ جو 3.5 سال وزیر اعظم پاکستان رہا ہے، وہ آپ مجھے کسی ایک ایسے شخص کا نام بتائیں جس کا احتساب عدالت میں کیس چل رہا ہو اور اس شخص سے اس کو سزا دلوائی ہو. بحیثیت وزیر اعظم جو شخص اتنا مجبور ہے کہ وہ سزا تک دلوا نہیں سکا، یہ نہیں کہتا کہ زبردستی، یعنی کہ اس نظام کو ہی وہ شفاف نہیں بنا سکا، باقی کیا رہ جائے. سر یہ ہمارے نا میس کمیونیکیشن میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پیر پیر نیٹ ورک. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، سسیلین مافیا ہوتا ہے، تو ان کا نیکسس جو ہے وہ توڑنا بہت مشکل ہے. اور مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ عمران خان اتنی دیر وزیر اعظم رہا اور وہ یہ نیکسس توڑ نہیں پایا. مے بی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ سارے اس کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ زبیر عمر کے خلاف انکوائری ہوگی تو کیا اسد عمر آرام سے بیٹھا رہے گا؟ ہرگز نہیں. اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسد عمر کو حق کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں پھر عام آدمی کو انصاف کس طرح ملے؟ تو سر کیا پھر اس ریاست کو آپ ایک فلاحی ریاست بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ صرف نعرے ہیں ہم زندہ قوم ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، ہم خود مختار قوم ہیں؟ تو پھر تو ہم غلام قوم ہیں نا. اگر آپ کسی امریکہ کی غلامی نہیں کر رہے تو اپنے کم از کم ان حکمرانوں کی تو کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے سر پہ اسی طرح مسلط ہے جس طرح ایک حکمران ہوتا ہے، ایک غلام اور ایک آقا کا تعلق ہوتا ہے. وہ ابھی شروع میں آپ نے حبیب جالب صاحب کا کلام پڑھا تھا، تو اس کے جواب میں بھی آپ کو انہی کے کلام سے سنا دیتا ہوں. جی جی. یہ ہے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے. تو صرف یہاں پر وزیروں کے حالات بدلیں گے. فلاحی ریاست وہی ہے جس میں ان خواص کے لیے سہولیات ہیں. تو کیا کبھی پاکستان کو فلاحی ریاست بنتا دیکھ رہے ہیں؟ سر کبھی بھی نہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ مایوسی نہیں پھیلا رہے؟ سر میں سچ بول رہا ہوں، اس مٹی کے خمیر میں یہ چیز نہیں ہے. سر آپ کہاں سے ڈال دیں؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اسی ہسپتال سے دوائی لے گا جس ہسپتال سے آپ اور میں دوائی لیتے ہیں؟ جی میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. سر یہ ہونا چاہیے، ایسا جس ہوگا طرح نہیں. میں ٹریفک کا سگنل بند ہونے پہ رک جاتا ہوں، میرا وزیر اعظم رک جائے. چلیں جی وزیر اعظم، میں کہہ رہا ہوں ہمیں یہ ہے دعویٰ کہ جی وہ سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس ماحول کو دیکھا ہے، اس ماحول کو بھگتا ہے. سر شدید گرمی میں میں نے ایک جج صاحب کا پروٹوکول بھگتا ہوا ہے. سر 2 اشارے بند تھے، یعنی کہ 2 اشاروں کو روک کر ایک کانوائے کو گزارا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے کیا وہ انسان ہے، یا جو گاڑی کے باہر دنیا کھڑی ہے دھوپ میں یہ انسان ہے، یا وہ خلائی مخلوق ہے، یا یہ انسان نہیں؟ سر وہ جو 48 ڈگری کی گرمی میں باہر کھڑا ہے اس کو تو انسان وہ سمجھتے ہی نہیں ہوں گے نا. وہ تو گاڑی میں بھی اے سی لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو احساس ہو ہی نہیں سکتا. میرا یہی رونا ہے، میں یہی بات کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمارے لیے گلے پھاڑتے ہیں یہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی ضرورت کیا ہے، ایک عام آدمی کے حالات کیا ہیں، ایک عام آدمی گزارا کس طرح کرتا ہے. یہ صرف اے سی میں بیٹھ کے بھاشن جھاڑتے ہیں، سنی سنائی باتیں کرتے ہیں اور ان کے مشیر ان کو صاحب اچھا کی خبر دیتے ہیں. تو حضور اگر ایک قاضی فلاحی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا تو پھر حکمران اور سیاستدان تو ہمارے لیے پہلے ہی چور لٹے تھے. سب سے معتبر جو عہدہ ہے ہمارے پاس وہ قاضی کا ہے کہ جو انصاف کا، قانون کا علم بردار ہے. تو اگر وہ بھی اس سلسلے میں کہہ لیں کہ وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، تو پھر باقی اور کسی سے کیا گلہ رہے گا؟
کیا آپ یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی جرنیل کو ریٹائر ہونے پہ جو پلاٹ ملے وہ اس کو واپس کر دے کہ نہیں حضور مجھے نہیں چاہیے؟ سر یہاں پہ آتے ہوئے نا تو میں ایک جنازہ گزر رہا تھا، وہاں پہ کھڑا ہو گیا سائڈ پہ، تو میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں رہ کے بندہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑتا، وہ بھی کہتا ہے باہر سے اٹھا کے میں گھر لے جاؤں، لیکن جب جاتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے چارپائی پہ بالکل ششدہ کھڑا تھا کہ یہ اس طرح جانا ہے دنیا سے، لیکن ہوس پتہ نہیں کس چیز کی ہے، دوسرے سانس کا پتہ نہیں اب یہ پروگرام ہم کمپلیٹ کر پائیں گے یا نہیں، یہاں سے اٹھنا نصیب میں ہے یا نہیں، لیکن ہوس بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو حضور اب چلیں ان کو چھوڑ دیں، اب جو بات آپ نے کی ہے ہوس کی، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ہوس کا شکار تو علماء کرام سے لے کے پیران اذان تک ہے، ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، آپ ان باتوں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ ان تمام واقعات کے عینی شاہد بھی رہے ہیں، تو انہیں کون ختم کرے گا؟